बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने शहबाज शरीफ साहब को सुना जो कि ये बात बता रहे हैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कि उनकी हुकूमत 14 अगस्त से पहले ख़त्म हो जाएगी, असम्बलियाँ बर्खास्त कर दी जाएंगी और अब ये बात वाज़ेह है कि 14 अगस्त को सलामी शहबाज शरीफ साहब की बजाय निगरान वज़ीर आज़म लेंगे। एक बड़ा अहम सवाल ये है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होंगे और निगरान हुकूमत किस तरह के लोगों पे मुश्तमिल होगी। आज के जरगे में हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत कि जो न सिर्फ जरदारी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं, बल्कि उनका नाम भी लिया जाता है उन लोगों में कि जो निगरान वज़ीर आज़म बनेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहसिन जमील बेग साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो पहले ये बताइए कि कोई शेरवानी वगैरह सिलवा दी या वज़ीर आज़म सचमुच बन रहे हैं कि नहीं? सलीम भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी समझ से बाहर है। मैं तो खुद भी हैरान था। आपको पता ही है मैं ज़्यादा बाहर रह रहा हूँ। ये मेरा नाम कैसे चला और किस तरीके से सोशल मीडिया पे और वैसे गासिप जो चला, हालांकि मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। गो कि ये बहुत ही हाईएस्ट ऑफिस है, बड़ा रिस्पेक्टेबल पोजीशन है। इस ऑफिस की बड़ी इज्जत है पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑफिस है। ये और बात है कि कुछ कम ज़र्फ़ इस सीटों पे बैठा जिसने इस ऑफिस की तौहीन भी की और इस ओहदे की भी तौहीन की, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और किसी भी ओहदे के लिए मैं ये समझता हूँ कि नहीं, आप इंटरेस्टेड नहीं है तो कोई जो बनाने वाले होंगे वो तो इंटरेस्टेड नहीं है। और नहीं, आपसे कोई इस सिलसिले में बात हुई है? बिल्कुल नहीं हुई। और मैंने कोई सीवी नहीं दी, मैंने कहीं एप्लीकेशन या किसी का डोर नॉक नहीं किया कि मुझे बना दें। मैं तो यहाँ हूँ ही नहीं। हाँ, अलबत्ता ये है कि पीटीआई वालों ने मेरे ख़िलाफ़ जो एक मुहिम चलाई, उन्होंने ये नाम निकाला। आई डोंट नो उनको क्या खौफ था। अभी तो मैं मीडिया में भी सुन रहा था कि उनको शायद खौफ है कि मैं बन गया तो मैं उनके साथ क्या करूँगा। करने वाला तो अल्लाह है। नहीं तो जो ना आपने मुहिम चलाई, न आपकी ख्वाहिश है, न किसी और ने आपका नाम प्रपोज किया जो फैसला करने वाले होंगे, तो फिर पीटीआई वालों ने आपका नाम चला के अपनी नींद क्यों उड़ा दी खामखा? वो जैसे आप अभी कह रहे थे कि जी मेरे जर्नलिस्टों के तल्लुकात तो सबसे होते हैं। आपने कहा सब पॉलिटिशियनों से भी हैं या दूसरे जो इस्टेब्लिशमेंट है उनसे भी हैं। हाँ, दुआ सलाम सबसे है। मैं इस फील्ड में हूँ, मीडिया में, तो एक अरसे से आपको पता ही है, लोकल हो तो बंदे की दुआ सलाम होती है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि मैं उनको जाके कहूँ कि मुझे इस सीट पे बिठा दें, और ये काम हमारा नहीं है। अगर तो वो बिठाना चाहें कोई तो देखिए, आप कबूल करेंगे? देखिए मैं ये समझता हूँ कि शायद मैं फ़िट ना रहूँ। देखिए, हर बंदे को पता है कि मैं इस चीज़ के लिए फ़िट हूँ या नहीं हूँ। और वैसे भी जो क्राइटेरिया है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का या मिनिस्टर का, उसकी लवाजमात जो हैं या उसकी जो सीवी है, मैं उस पर पूरा नहीं उतरता। वो आपको पता है किस टाइप के लोग सिलेक्ट होते हैं। मैं उसमें से नहीं हूँ। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपना माइंड अप्लाई करता हूँ, ये सबको पता है। मैं कान में बात सुन के अमल करने वाला शख्स नहीं हूँ। तो मैं तो बिल्कुल क्लियर हूँ अपने माइंड में कि मैं इस चीज़ के लिए फ़िट नहीं हूँ, और मैंने ये किया भी नहीं है। लेकिन इन्होंने पीटीआई को क्या खौफ था, जो इन्होंने ट्रोलिंग और जो नहीं तो ये नाम कहाँ से आ गया ये मीडिया और पीटीआई ने सोशल मीडिया निकाला, में? ये पीटीआई ने निकाला। और उसके बाद मेरी ट्रोलिंग शुरू की, मेरी वालदा को, मेरे फैमिली को जो गाली गलौज किया। मेरा स्टाफ मुझे कल ही बता रहा था सलीम साहब कि इस दफ़ा इन्होंने सिर्फ मेरे ख़िलाफ़ जो बूस्टिंग की है वो 12 करोड़ रुपए की है। और खौफ क्या है आई डोंट नो। जो होना है, जो मुकदमात हैं या जो इनका फ्यूचर आप देख रहे हैं, वो अल्लाह को पता है। जो उसमें मैं या कोई और आके बैठेगा क्या करेगा, वो इनका फेट लिखा हुआ है। तो उसमें इन्होंने चलाया, फिर वो चलना शुरू हो गया। हालांकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम आप तौर पे मीडिया में कहते हैं कि जिसका नाम चल जाए वो बनता नहीं है। या निकल जाए। तो हम तो क्योंकि उस तरह कैंडिडेट ही नहीं थे, तो हमारा नाम इन्होंने चला दिया। और जिस पावर से चलाया और ये कहा कि सोशल मीडिया पे इतना वायरल करो ये बने ना। भाई पूछ तो लो मैं बन रहा हूँ या नहीं बन रहा। लेकिन उसमें जो नेगेटिविटी ये लाए, उसका मुझे दुख है। गाली मैं भी दे सकता हूँ, इनकी वालदा को दे सकता हूँ, दिलवा सकता हूँ, मैं भी बूस्टिंग कर सकता हूँ। लेकिन मैं उस नहज पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर कोई शख्स बेशर्म हो जाए तो मैं उस लेवल पे नहीं जाना चाहता। इन्होंने बहुत ज़्यादती की है। और
کیونکہ جو شخص دوسرے کی عزت نہیں کرتا نیچرلی وہ اپنی بھی نہیں کرتا یا اپنے والدین کی نہیں کرتا. سسٹر اس کی بھی ہیں, والدہ اس کی بھی ہے. یہ کام انہوں نے جو کیا ہے اور جو شروع کیا ہے, ہم بھی بطور بھائی آپ کو کہ کبھی بھی اس طرف سب سے زیادہ میں نے سالوں سے یہ گالیاں کھائی ہیں. مجھے سب سے زیادہ عزیز تھی ماں, لیکن اسی ماں نے مجھے یہ سکھایا تھا, اور جب اگر مجھے اپنی ماں کی عزت عزیز ہے تو پھر دوسرے کی بھی عزیز ہوگی. میں اسی لیے واپس آیا ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں, حالانکہ جو ان کی ٹرولنگ والے لوگ ہیں ان کو ایک اسپیسیفک آرڈر ہی کیا ہوگا, کیونکہ ایک پیٹرن چل پڑا تھا, اور ایک ہی دن میں آپ دیکھتے ہیں کہ سیم پیٹرن پہ آپ کو گالی دی جا رہی ہے, آپ کی والدہ کو دی جا رہی ہے. تو خیر اس کا تو جواب انشاءاللہ پی ٹی آئی کو بھی ملے گا اور شخص کو بھی ملے گا. لیکن جو آپ کا مین سوال تھا, بالکل میں نہ منسٹری میں انٹرسٹڈ ہوں نہ پرائم منسٹری میں انٹرسٹڈ ہوں. الحمدللہ آپ جانتے ہیں, لوگ جانتے ہیں, میں ویسے بھی اللہ کا شکر ہے مجھ پہ. نہیں, ایک اس وجہ سے بھی ان کے پروپیگنڈے کو یا ان کی افواہوں کو تقویت ملی کہ جب نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب دبئی میں تھے اور مریم صاحبہ بھی ادھر تھی, تو ان دنوں آپ بھی دبئی میں دیکھے گئے. اب وہ کو انسیڈنٹ دیکھ لیں, میں ایک دن کے لیے گیا تھا, تو جب مجھے پتہ چلا, کچھ میرا ایک دوست ہیں انہوں نے بتایا کہ میاں صاحب بھی یہاں, مجھے زرداری صاحب کا بھی نہیں پتا تھا, میاں صاحب کا بھی نہیں پتا, تو انہوں نے فورس کیا کہ آپ میں ادھر ہیں تو مل لیتے ہیں. تو میں نے بھی خواہش ظاہر کی. وہ ایک جنرل گفتگو تھی, اس میں کوئی سی وی لے کے نہیں گیا تھا, اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو کیئر ٹیکر کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ پولیٹیشینس کے ساتھ مل کے نہیں ہوتی, وہ کہیں اور سے ہوتی ہے. تو وہ میرا کوئی انسیڈنٹ سمجھ لیں. ان کے مابین کوئی کسی نام پہ اتفاق ہوا ہے, یا یہ ان میٹنگز میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی انڈر ڈسکشن تھا؟ جو میرا خیال ہے نہیں ہے, میرا خیال ہے نہیں ہوا. وہ شاید سٹیج نہیں آئی. مارکیٹ میں بہت سے لوگ ہیں, مجھے پتہ ہے بہت سے لوگ سی ویز اٹھا کے پھر رہے ہیں, کوئی بیٹے کو لے کے جا رہا ہے, کوئی بہو کو لے کے جا رہا ہے. یہ کام آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا, پورے پروونسز میں یہ ہوتا ہے. اور لیکن وہاں پہ یہ ڈسکشن ابھی نہیں ہوئی. البتہ کسی اور جگہ ہوئی ہو تو مجھے نہیں پتا, لیکن پولیٹیشنوں کے درمیان نہیں ہوئی. زرداری اور نواز شریف ان کے درمیان نہیں ہوئی؟ بالکل نہیں ہے. اور ابھی یہ دبئی کی میٹنگ, ہاں ادھر نہیں ہے. ادھر اور ایشوز تھے, الیکشنز تھا, اور الیکشن کی ڈیٹ تھی اور گورنمنٹ چھوڑنے کی ڈیٹ تھی. اچھا, یہ اور جو نام چل رہے ہیں, جی, حفیظ شیخ ہے, رضا باقر ہے, ایک وہ فیصل آباد کے کسی انڈسٹریلسٹ کا نام لیا جا رہا ہے, لاہور کے, تو میرے خیال میں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. کیونکہ اول تو ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا, لوگ ٹرائی کر رہے ہیں, بہت سے لوگ ہیں لابیز کر رہے ہیں. پھر نیچرلی جو آپ کی ڈیلز ہوئی ہیں, جس طریقے سے آپ نے آئی ایم ایف کو جو بھی گارنٹیز دی ہیں اس کو کنٹینیو کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا بندہ آئے جو ان چیزوں کو, پہلے وائلیشن پچھلی گورنمنٹ جو تھی خان صاحب کی, اس نے تباہی ڈالی, اور آئی ایم ایف کے نہ آنے کی وجہ سے ہمیں بہت سا نقصان ہوا. اب کیونکہ کام چل پڑا ہے, آئی ایم ایف کی ڈیل تھرو ہوئی ہے, تو باقی جو ڈونر ایجنسیز ہیں, جیسا کہ میں نے آج سے کوئی 2 مہینے پہلے کہا تھا کہ آپ کو 15-16 بلین $US ملیں گے, تو وہ مل رہے ہیں. 14 بلین آ گئے آپ کے پاس. تو اکانومی تھوڑی سی ایز ہوگی, بہتر ہوگی, بزنس مینوں کو تھوڑا سا سکون ملے گا. ان کی ایل سیز, ان کی جو پرائس ریٹ ہے, جو انٹرنیشنل ڈالر پہ اور ہماری کرنسی پہ پریشر تھا وہ کم ہوگا. تو ابھی تک تو وہ اس ٹائپ کا بندہ, انہوں نے انٹرویوز کیے ہیں کچھ لوگوں کے, مجھے پتہ ہے, لیکن وہ شاید اس لیول کے نہیں ہیں. یا اگر اس لیول کے ہوں گے تو آیا وہ برڈن وہ برداشت کر پائیں گے, آیا وہ کرٹیسزم جو کہ ٹرولنگز اور جس قسم کی گالی پڑتی ہے وہ برداشت کر پائیں گے, ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا. لیکن وہ تو فائنانس منسٹر اس کرائٹیریا پہ پورا اترنا چاہیے نا. لیکن پرائم منسٹر کے لیے تو میرا خیال میں فائنانس منسٹر شاید کوئی اس قسم کا بزنس مین پکڑ لے, لیکن مینلی وہ سوچ رہے ہیں, جو میں ابھی آ کے مجھے پتہ چلا ہے, وہ فائنانس سائڈ پہ کسی کو لانا چاہتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے وہ بھی ان کو بندہ, لیکن ابھی کچھ ڈیسائیڈ نہیں ہوا. کچھ ڈیسائیڈ. اچھا, آپ تو نکل گئے ریس سے. میں تھا ہی نہیں ریس میں. اچھا, آپ ریس میں تھے بھی نہیں. جی, آپ کی اسسمنٹ کیا ہے کہ کس طرح کا بندہ ہوگا؟ ٹیکنوکریٹ, کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کا, کوئی ریٹائرڈ بیوروکریٹ, کس میرے خیال میں ریٹائرڈ جج؟ دیکھیں, جو کرائیٹیریا سلیکشن کا ہے نا, وہ تو میں آپ کے شو میں بیان نہیں کر سکتا, کیونکہ مجھے لگتا ہے پھر یہ شو چلے گا نہیں. اچھا, تو اس کرائیٹیریا کے لوگ اللہ کے فضل سے پاکستان میں بہت ہیں. ٹھیک ہے نا جی, وہ سروسز جو پرووائڈ کریں وہ بہت ہیں.
اللہ کرے اچھا بندہ ملے، اور یہ کیونکہ ہم اس وقت بہت ہی کرائسس میں پولیٹیکلی بھی اور فائنینشلی بھی، تو کوئی ایڈونچر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اور کسی کی خواہش پہ نہیں ہونا چاہیے. یہ سلیکشن جو ہے وہ بہت ہی کیئرفل اور کیپیبل آدمی ہو جو بہت سائڈس پہ. دیکھیں پرائم منسٹر جو ہے سلیم بھائی آپ بھی جانتے ہیں وہ کوئی ماسٹر ایکسپرٹ نہیں ہوتا کہ جی وہ ہر چیز کا ایکسپرٹ ہوگا. وہ اپنے بات یا ایڈوائزرز کی بات سن کے بریفنگ لے کے اپنے وزڈم پہ فیصلہ کرتا ہے. تو وہ وزڈم والا بندہ چاہیے، اس کی ایکسپرٹیز ہوں یا نہ ہوں. ٹھیک. دیکھیں وہ ہر چیز کا، یہ پرائم منسٹر کوئی بھی دیکھ لیں وہ کوئی ایکسپرٹ تو نہیں ہوتا. تو وزڈم جو ہے وہ اس کے لیے تعلیم بھی نہیں چاہیے، اس کے لیے ایکسپیرینس چاہیے، اس کے لیے خدا داد صلاحیتیں چاہیے. تو ایسا بندہ اللہ کرے ملے، اور یہ اس ملک میں اس وقت ایڈونچر نہیں ہونا چاہیے. اچھا ایڈونچر تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن جس پرائم منسٹر نے یہ کرائسس پیدا کیے ان کا اور ان کی پارٹی کا مستقبل کیا ہوگا، اور الیکشن میں کیا وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور دوسری بڑی بات کہ یہ جو پرائم منسٹر جو بھی بنے گا وہ کتنی مدت کے لیے بنے گا، ان دو اہم سوالوں کا جواب بھی جانیں گے محسن بیگ صاحب سے، لیکن ایک بریک کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب محسن جمیل بیگ صاحب. محسن بھائی یہ بتائیے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے نومبر میں؟ سلیم بھائی میرا خیال میں ڈیسیژن یہی تھا کہ نومبر میں الیکشن کروانا ہے، اور وہ الیکشن ہونے تھے پرانے سینسس کے اوپر اور پرانی حلقہ بندیوں کے اوپر اور پرانے ووٹر لسٹ کے اوپر. کیونکہ سینسس ہو چکے ہیں، کونسل آف کامن انٹرسٹ میں وہ پرانے سینسز اپروو نہیں ہوئے، لیکن ابھی انہوں نے 25 تاریخ کو وہ میٹنگ بلا لی ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ کی. اس میں اگر وہ سینسز اپروو ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ الیکشن کمیشن اور یہ حلقہ بندیاں اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر یہ الیکشن آپ کے جا کے فروری مارچ میں ہوں گے، اور یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میرے خیال میں 5-6 ماہ 7 ماہ چلے گی. تو اس صورت میں کیونکہ اگر یہ انہوں نے وہ سینسز پاس نہ کروانے ہوتے تو یہ 25 کو میٹنگ نہ بلاتے. یعنی وہ نیا سینسز ابھی جو ہو رہا ہے مردم شماری وہ اگر اپروو ہو گئے کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے جی تو پھر نئی حلقہ بندیاں ضروری ہو جائیں جی گی. اس میں ٹائم لگتا ہے پھر اس پہ تو کونسل آف کامن انٹرسٹ ابھی شہباز شریف صاحب اس سلسلے میں بلا رہے ہیں. جی 25 کو انہوں نے بلا لی ہے. اس سے مجھے لگتا ہے کہ اس میں مین کچھ اور بھی پوائنٹس ہوں گے، لیکن مین پوائنٹ یہی ہے کہ آپ وہ حلقہ بندیاں اور یہ جو نیا سینسز اپروو کر دیا تو پھر الیکشن ڈیلے. اچھا اب اس میں ایک یہ کہ نگران حکومت تو کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس پر نہیں بلا سکتے. تو اس میں اب یہ جو 2 ممبر صوبے ہیں جی وہاں پہ تو نگران حکومت ڈزنٹ میٹر، وہ ریپرزینٹ کریں گے فیڈرل گورنمنٹ کو، آ کے اسسٹ کریں گے، اور وہ مین کام یہی ہے کہ آپ اس کو کانسٹیٹیوشنلی پرائم منسٹر کا الیکٹڈ ہونا ضروری ہے جو اس کا. تو اگر انہوں نے اپروو کر دیا نئے سینسس کو تو پھر الیکشن اس کا جو پروسیس ہے سلیم بھائی، حلقہ بندیاں ہیں، اعتراضات ہیں، چیزیں ہیں، وہ نیچرلی کچھ لوگوں کو اعتراض ہے، جیسے ایم کیو ایم ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ سینسس ٹھیک نہیں ہوئے. میرے خیال میں بھی شاید ٹھیک نہیں ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سی جگہ پہ وہ جو سینسز ہے اگر آپ اس کی رپورٹ دیکھیں تو وہ سرپرائز لگتا ہے. اگر کراچی جیسے شہر کی گروتھ 16% ہے اور لاڑکانہ کی 37% ہے تو یہ عجوبہ ہی لگتا ہے کہ آپ کراچی کی آبادی کم کر دیں اور گروتھ. کون لو ہے جو جا کے گاؤں میں بسنا چاہتا ہے؟ سب لوگ تو بڑے شہروں میں آنا چاہتے ہیں. تو وہ جو حلقہ بندیاں ہوں گی وہ نیچرلی اس پہ اعتراضات ہوں گے، تو وہ ٹائم لگتا ہے جا کے دسمبر میں یا نومبر میں اینڈ پہ جا کے یہ کمپلیٹ ہوگا. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے آدھا آپ کا یا پونا ملک جو ہے وہ برف باری میں ہوتا ہے، تو سردیوں میں برف باری میں الیکشن نہیں ہو پاتے. اچھا ایک عجوبہ ہم نے دیکھا تھا 2018 کے سلیکشن یا الیکشن کی صورت میں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کمنگ الیکشن میں پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن ہوگی؟ دوربین سے دیکھنی پڑے گی، ہوگی نہیں. کیوں نہیں ہوگی؟ ابھی تک تو آپ دیکھیں کہ اس کے چیئرمین کنوکٹ نہیں ہو سکے، ان سے گرفتار بھی نہیں ہو سکے. ان کے ابھی جو پارٹی جھنڈا لگانے کا مہم انہوں نے شروع کیا ہے، ان کے بڑے بڑے لیڈرز جو ایون 9 مئی میں بھی جو نامزد ہیں ان کو حکومت گرفتار نہیں کر سکی.
اچھا جی، اس میں سلیم بھائی بیسیکلی میرے کہنے کی دوربین سے دیکھنے کی یا ڈھونڈنے کی کوشش یہ تھی کہ یہ جو اپ کمنگ الیکشن ہوں گے، نیچرلی کوئی بھی پارٹی اپنا ایک پرائم منسٹر لے کے میدان میں اترتی ہے، تو اس وقت تک جب بھی الیکشن ہوں گے خان صاحب سکرین پہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے کیسز منطقی انجام تک پہنچ چکے ہوں گے۔ بہت سے کیسز ہیں جس میں یہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، یہ اپنا ڈیفنس نہیں کر پائیں گے، اور جو دستاویزات ہیں یا جو وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں لوگ، وہ بالکل سالڈ پروف ہیں، اور کچھ بھی ججز ان کو ریلیف دیتے رہیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے آپ کو ان کیسز کو فیس کرنا ہے۔ یہ شروع دن سے جب یہ گورنمنٹ سے اترے، اور گورنمنٹ اترنے سے پہلے بھی انہوں نے باجوہ صاحب کے ساتھ 3 سوال رکھے تھے: مجھے اریسٹ نہ کریں، الیکشن کی ڈیٹ دے دیں، اور کوئی مقدمات میرے خلاف نہ، بیکاز ہی نیو کہ جو کچھ اس نے ایماندار شخص نے 4.25 سال میں کیا، یا ان کے جو گھر میں خواتین تھی انہوں نے جو 4.25 سال میں لوٹ مار کی ہے، وہ سب کے سامنے ہے، کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں آپ کے شو میں بیان کروں۔ تو وہ چیزیں منطقی انجام تک پہنچنی ہیں، اور تب تک اگر پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب سزا یافتہ یا ڈسکوالیفائی یا ان کا کچھ ہوتا ہے، تو مجھے بتائیے یہ جو پی ٹی آئی ہے، یہ اس شخص کے مائنس کرنے کے بعد کون سی ہے؟ کون سا ووٹر ہے؟ کون سا سپورٹر ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں، جوتے جھوڑ کے یہ لیکن سب محسن بھاگے۔ صاحب، ہم جیسے لوگوں نے حکومتوں کو صرف باہر سے دیکھا ہے، آپ نے اس پورے سسٹم کو اندر سے بھی دیکھ رہے ہیں اور دیکھا ہے۔ یہ ماضی میں ہم نے سنا ہے، نواز شریف کے بارے میں بھی مشرف صاحب کہتے تھے کہ اب بے نظیر اور نواز شریف کا کوئی وجود نہیں ہوگا، ختم ہوگا۔ اسی طرح بعد میں 2018 میں بھی اسٹیبلشمنٹ کا یہی ارادہ تھا کہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف کو مائنس کر لیں، لیکن اور وہ بھی ظاہری بات ہے کہ نون لیگ نواز شریف کی ذات کے گرد ہے، پیپلز پارٹی بھٹو خاندان کے گرد ہے، باقی سب کچھ ہیں۔ تو اگر وہ ختم نہ ہو سکے اور آج دوبارہ اقتدار میں ہیں اور اب شاید دوبارہ اقتدار میں آ جائیں، تو یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو اتنا کلٹ ہے، ان پہ لوگ جان نچاور کرتے ہیں، تو وہ پارٹی کیسے ختم ہوگی؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اس الیکشن کا پوچھا تھا، آپ نے فیوچر کا پوچھا نہیں تھا کہ عمران خان یا جو بھی اس کی جو پارٹی ہے، پارٹی آپ نے دیکھ لی ہے، جس طریقے سے لوگ جوتے چھوڑ کے بھاگے اور کیا پریس کانفرنسز کی۔ میرے اگر وہ اگینسٹ ہیں یا میں ان کے اگینسٹ ہوں، مجھے آج بھی افسوس ہے کہ اس طرح لوگوں کو بھاگنا نہیں چاہیے تھا، جنہوں نے پاور انجوائے کی 4.25 سال، منسٹریز، گورنر اور سارا کچھ لیا۔ ایک رات وہ جیل میں نہیں کاٹ سکتے تھے لوگ، اور آپ نے دیکھ ہی لیا ہے سب کو۔ ہاں، البتہ جو باقی پولیٹیکل پارٹی کی سچویشن ہے اور جو ان کی ہے، وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے پارٹی بننے ہی نہیں دی، انہوں نے صرف اپنا فین کلب بنایا، اور وہ بھی موسٹلی سوشل میڈیا پہ۔ ابھی پورے پاکستان میں 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ آج تک کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں کیا، اور جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے، اور کتنے لوگ نکلے۔ یہ سوشل میڈیا پہ زیادہ ہیں، وہ بھی موسٹلی اوورسیز۔ یہ گالی گلوچ کر سکتے ہیں، ووٹ نہ یہ 2018 میں اپنی پاپولیرٹی اور ووٹ پہ جیتا تھا، نہ ابھی بھی جیت سکتا ہے۔ اس وقت بھی جو 2018 میں ہوا اور جس طریقے سے جتوایا گیا، آر ٹی ایس بند کی گئی، ٹیلی فون ٹاورز بند کیے گئے، اور اس کو 36-37 سیٹیں لوگوں کی چوری کر کے دی گئی، پھر بھی یہ گورنمنٹ نہیں بنا سکا۔ اور ٹی وی پہ روز آپ تو اس وقت ان کے ساتھ تھے، تو پیسہ بھی ان کے لیے خرچ کر رہے، تو آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ جتوایا گیا؟ میں کہتا ہوں، بالکل کہتا ہوں، اور میں تو برملا کہتا ہوں، اس میں سلیم بھائی کچھ چھپانے والی بات نہیں ہے۔ اور ویسے بھی میں کسی کے پے رول پہ تو کام نہیں کرتا، میں تو لوگوں کو پے رول پہ رکھ سکتا ہوں اور رکھتا ہوں، وہ کوئی بھی ہو۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جو حقیقت ہے وہ بیان کرنی چاہیے۔ یہ شخص جس طریقے سے، یہ دیکھیں، یہ سیاست نہیں کر رہا۔ اور بھی ہے محسن بھائی کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ ویسٹرن طاقتوں کی جتنی حمایت ان کو حاصل ہے، وہ نہ نواز شریف کے حصے میں آئی تھی، نہ زرداری کے حصے میں آئی تھی، نہ بے نظیر کے حصے میں آئی تھی۔ تو جب ویسٹرن طاقتیں جس بندے کے حق میں اسرائیل تک سے آوازیں اٹھ رہی ہوں، تو اس کو آپ کیسے مائنس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، وہ بہت سے لوگ مجھے سوال پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے اس کو ایز اے پرائم منسٹر، پرائم پہ تھا، آپ کی دوستی بہت تھی، آپ نے چھوڑ دیا۔ کچھ کو تو میں ایکسپلین کر پاتا ہوں، کچھ کو نہیں کر پاتا۔ بیسیکلی اس نے جب تک ہمارے ساتھ دوستی تھی اور الیکٹ ہونے تک اس نے اپنے آپ کو کیموفلاج کیے رکھا، اس نے اپنی اصلیت ظاہر نہیں کی۔ یہ نیو کون کا حصہ تھا، یہ اسی لابی کا حصہ ہے، انہوں نے اس کو لانچ کیا اور بڑے ٹیکٹفلی لانچ کیا۔ اس وقت
سلیم بھائی یہ ٹائم نہیں تھا کہ میں وہ پیچھے جا کے بیک گراؤنڈ. مجھے لوگوں نے بہت کہا, میرے باہر بھی بہت دوست ہیں, یہاں بھی. دیکھیں جب بھی کسی بندے کو ایسی قوتیں لانچ کرتی ہیں کسی ملک میں, تو وہ ایک بیک گراؤنڈ لے کے چلتی ہیں. یہ جو شوکت خانم تھا, یہ چیریٹی ورک, اس کے بیک گراؤنڈ میں انہوں نے اس وقت لانچ کیا اس کو کہ یہ ایسا ایمانداری تو آپ کے سامنے آ گئی بھائی. ایک مفتبر آدمی ہے, لوگوں کی جیب پہ گزارا کرتا ہے. اس کی بیوی نے کہا یہ گھر کی گروسری یعنی کہ گھر کا سودا سلف اپنے پیسوں سے نہیں لا سکتا, آپ اس کو ایماندار کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو مقصد یہ تھا کہ انہوں نے جب لانچ کیا تو شوکت خانم کو اس کے بیک گراؤنڈ میں رکھا. اب آپ شوکت خانم پہ کیا کرٹیسزم کریں گے بتائیے. وہ جی شوکت خانم بنایا, اس نے بنایا, ہمیں پتہ کس نے بنایا. تو یہ لیگیسی وہ لے کے چل رہا تھا اور ایک عام فہم میں تھا ایماندار ہے جی, پیسوں کی کرپشن نہیں. تو یہ فائنینشلی چلو جی کرپٹ نہیں ہے, مال لوگوں سے کھاتا ہے, پہنتا چلتا لوگوں کی گاڑیوں میں. تو جو مورل کرپشن تھی, جو آڈیوز نکلی, جو فلتھی ذہن تھا, اس کا گندا ذہن تھا, وہ آپ نے آڈیو میں نہیں سنا لیکن لوگوں نے پھر بھی اس کو کیری کیا. اب میں 4 سال سے لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ اس کا نیو کارن کا جو ایجنڈا ہے یہ اس کا نمائندہ ہے. انہوں نے فائنینشیل اکانومی آپ کی تباہ کی. دوسرا ٹارگٹ تھا وہ تھا آرمی, اور یہ آج سے نہیں ہے, یہ ان کے پلان کا حصہ ہے. انہوں نے بہت سے عرب ملکوں میں جہاں آرمی کمزور تھی ان کو وائپ آؤٹ کر دیا. ان کے پاس پیسے تھے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن آرمی بڑی سٹرونگ ہے. ہمیں تباہ کرنے کے لیے ایسا ہی ایک بندہ چاہیے تھا جس نے 9 مئی کو ایک چھوٹا سا, اس کا ذہن تھا کہ میں انقلاب لے آؤں گا اور لوگ GHQ میں اور سارے انسٹالیشنز آرمی کی پہنچ جائیں گے اور تباہ و برباد کر دیں گے. اللہ کو کچھ اور منظور تھا, اس نے بے نقاب ہونا تھا. آج میری بات سچ ہوتی ہے کہ وہی اسرائیل, وہی فارن قوتیں اس کی مدد کے لیے آئیں. ہمیں اسرائیل یہ بتائے گا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو یہ دیکھیں نا, بچے کسی اور کے پاس. اچھا دوسرا, اس کی جو بچوں کو جو پال رہے ہیں گولڈ سمتھ فیملی, ذرا ان کا ریکارڈ تو چیک کریں کہ اسرائیل بننے میں انہوں نے کیا مدد کی. ہنری کسنجر نے اس کے حق میں بیان دیا, اس کا رول کیا تھا اسرائیل بنانے میں. تو یہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے, یہ فین کلب ہے بڑا جی پاپولر, یہ وہ فلان. بھائی ووٹ پاپولیرٹی آپ کو ووٹ کے پڑھنے سے پتہ چلتی ہے, سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں. یہ ابھی بھی پارٹی سوشل میڈیا پہ ہے. اور جو اپ کمنگ الیکشن ہوگا اس میں کوئی ٹکٹ لے گا, اس نے پیسے تو بٹور لیے, میرے خیال میں تقریباً کوئی 300 ارب روپیہ 3 ارب روپیہ اس نے اکٹھا کیا لوگوں سے ٹکٹوں کا, اور جو کہ آج کل یہ خرچ بھی کر رہا ہے. اور موسٹلی پیسہ اس کی بیگم کے پاس ہے, کیونکہ وہ عورت بھی محبت میں نہیں آئی تھی اس کے پاس. اتنا کوئی یہ ریسپوٹین نہیں ہے کہ اس کے ساتھ عورتیں جڑ جائیں. یہ تو مفت برے, یہ امیر عورت کے ساتھ جاتا ہے جو اس پہ خرچہ کرے. یہ عورت صرف مال بنانے آئی تھی, وہ اس نے اسی کے پاس ہے. اب وہ جنہوں نے ٹکٹوں کے لیے پیسے بھی دے دیے بیچاروں نے, اور ٹکٹیں لے بھی گئے ہوں گے, آپ دیکھیے گا اس میں سے ایک بندہ آ کے PTI کی ٹکٹ پہ کھڑا نہیں ہوگا کہ وہ جو 9 مئی کا وزن ہے وہ کوئی عام آدمی اس ملک میں نہیں اٹھا سکتا کہ آپ اپنے شہداء کی, آپ اپنے آرمی کی اس طریقے سے توہین کریں, اور آپ کی سفارش آئے اسرائیل سے اور یورپ سے. آپ ابھی غصے میں آ رہے ہیں تو مجھے پروگرام یہیں پہ یہ حصہ ختم کرنا پڑ رہا ہے. لیکن ناظرین بتاتا چلوں کہ پروگرام کی ریکارڈنگ کے وقت بھی ہم نے PTI کے چیئرمین کے ترجمان سے رابطہ کیا, اور ابھی بھی ان کے لیے یہ فورم حاضر ہے. وہ محسن بیگ صاحب کے جو دعوے ہیں اس کے جواب میں اگر اپنا موقف دینا چاہتے ہیں تو جرگہ اور جیو کا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے. ایک مختصر سی بریک, اور اس کے بعد آئیں گے تو ایک اور انتہائی اہم قومی ایشو پہ بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. ناظرین 3 روز قبل آپ نے دیکھا کہ یوب میں 5 خودکش ایک فوجی چھاونی میں انہوں نے گھسنے کی کوشش کی, جس کا مقابلہ کرتے ہوئے کئی جوان بھی جام شہادت نوش کر گئے, جبکہ 5 جو عسکریت پسند تھے یا خودکش تھے, سوئسائڈر تھے, وہ بھی مارے گئے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی ہے تو پاکستان کے اندر ایک بار پھر عسکریت پسندوں کی سرگرمیاں زور پکڑ گئی ہے. اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ 2022 میں صرف خیبر پختونخوا میں پولیس پہ 240 حملے ہوئے, اور جس میں 138 پولیس کے جوان شہید ہوئے. اور 2023 میں جبکہ ابھی
آدھا سال باقی ہے تو اب تک پولیس پہ 400 سے زیادہ حملے ہوئے ہیں، جس میں 106 پولیس اہلکار جانوں کی نذرانے دے چکے ہیں۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ گزشتہ سالوں میں نہ صرف یہ کہ خیبر پختونخوا پولیس کی ابتر حالت رہی، بلکہ پشاور کے پولیس لائن کے مسجد پہ حملے کے بعد جو رپورٹ سامنے آئی یا اس سے پہلے بنو میں جو واقعہ ہوا، تو یہ پتہ چلا کہ باقی پولیس تو چھوڑیں، خود سی ٹی ڈی کی بھی حالت انتہائی ابتر ہے، تعداد کے لحاظ سے بھی، ٹریننگ کے لحاظ سے بھی، وسائل کے لحاظ سے بھی ان کی صورتحال ناگفتہ بے ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی افواج کے نکلنے کے بعد ایک تو بڑے اور جدید اور امریکی اسلحے کا کاروبار پورے خطے میں بڑھ گیا ہے، اور گزشتہ دنوں عالمی میڈیا میں ایک سٹوری آئی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان سمیت اس پورے علاقے میں جو امریکہ کے جدید ترین ہتھیار ہیں ان کے چھوڑے ہوئے، وہ بک رہے ہیں، وہ لوگوں کے ہاتھ آ رہے ہیں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں سیکیورٹی فورسز اور پولیس پہ حملے کرنے والے عسکریت پسندوں کے پاس بھی اس وقت لیزر گن اور گوگل ویژن اور اسی طرح کی جدید ترین ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ اب اس تناظر میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فرنٹ لائن صوبے کے فرنٹ لائن پہ لڑنے والے پولیس کو ہر طرح کے سہولیات سے آراستہ کیا جاتا، ان کو وہ دی جاتی، لیکن جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ دوسری طرف گزشتہ سالوں میں ان کی حالت ناقابل بیان تھی۔ تو آج کے جرگے کے اس سیگمنٹ پہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ فرنٹ لائن صوبے کی، فرنٹ لائن فورس کی کیا حالت رہی، اور جو موجودہ نگران حکومت ہے وہ پولیس کو ان کے مقابلے کا قابل بنانے کے لیے کیا کچھ کر رہی ہے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہے خیبر پختونخوا کے نگران حکومت کے ترجمان اور وزیر اطلاعات جناب میاں فیروز جمال شاہ صاحب۔ بہت شکریہ شاہ صاحب ایک بار پھر ہمیں وقت دینے کے لیے۔ اور یہ بتائیے کہ جب آپ لوگوں نے حکومت سنبھالی تو عام تاثر تو یہ ہے کہ پولیس اور بالخصوص سی ٹی ڈی کی انتہائی ابتر حالت تھی، تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم نے گورنمنٹ سنبھالی تو بہت ابتر حالت تھی سی ٹی ڈی کی بالخصوص، اور پولیس فرنٹ لائن اسٹیٹ ہونے کے باوجود جو فنڈز ان کو مہیا کرنے چاہیے تھے، جو ان سے وعدے کیے گئے تھے، تو وہ بالکل ان کو مہیا نہیں کیے گئے تھے۔ اس کے باوجود جو ہے ہماری گورنمنٹ نے اولین ترجیح سمجھ کے کہ سی ٹی ڈی کو ہم ایکوپڈ کریں، سی ٹی ڈی کو جو ہے ہم اس کو اس معیار پہ لائیں، جس طرح آپ نے ابھی خود ذکر کیا کہ جو افغانستان کا سیناریو ہے، جو ویپنز ہیں، جو ٹیکنالوجی اب عام ہو گئی ہے ان لوگوں کے پاس، تو اس کے مطابق جو ہے اس کو ہم لائیں۔ تو ہم نے ان کا جو بجٹ ہے وہ ڈبل کر کے انہانس کیا اس کو ابھی ریسنٹلی، اور ان کی جو ایڈمنسٹریٹو جو ان کے وہاں پہ لوگ تھے ان کو ہم نے تعداد ان کی ہم نے ڈبل کر دی۔ اس کے علاوہ جو ان کو الاؤنسز تھے فار ایگزامپل وہ ہم نے انہانس کیے۔ اس کے جو نئے ان کو ہم نے ویپنز جو ہے وہ یہ صرف سی ٹی ڈی کے یا تمام پولیس کے؟ سی ٹی ڈی کے بالخصوص، جنرلی کیے ہیں لیکن بالخصوص سی ٹی ڈی کے حوالے سے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے وہیکلز ان کو جو ہیں نئی لے کے دی ہیں، اور ان وہیکلز میں جو ہے ہمارے ساتھ آرمی نے تقریباً جو ہے 40 کے قریب جو ہے ہمیں انہوں نے وہ آرمڈ وہیکل جو ہیں آرمی نے مہیا کیے ہیں۔ اور ایک ہم نے سپریٹ یونٹ بنایا ہے، کاؤنٹر ٹیررزم کا جو یونٹ ہے اس کو ہم نے بہتر کیا ہے، ابھی کافی اس میں بہتری آئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نیولی مرج ڈسٹرکٹس میں 7 ہم نے ابھی ریسنٹلی جو پوسٹ ہیں سی ٹی ڈی تھانے ہیں وہ ہم نے کنسٹرکشن اس کی شروع کر دی ہے مرجڈ ایریاز کے اندر۔ تو یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے مرجڈ ایریاز کے حوالے سے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو ہم بتائیں کہ تھرمل امیجز ہم نے ان کو ابھی ریسنٹلی لے کے دیے ہیں، جو نائٹ ویژن وغیرہ اور اس طریقے سے وہ جو دیکھ سکتے ہیں۔ اور 700 کے قریب ہم نے ان کو وہ جو امیجنگ نائٹ ویژنز ہیں وہ ہم نے ان کو ابھی مہیا کیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم نے ٹریننگ جو ہے اس پہ بھی بڑا فوکس کیا ہے۔
آرمی نے بڑی اس میں رول پلے کیا ہے کہ ان کو جو ہے ہمارے جو پولیس کے جوان ہیں تقریباً 8,000 ابھی ہو گئے ہیں جو آرمی نے ٹرین کیے ہیں صحیح طریقے سے، مطلب یعنی ان کے ٹریننگ کے اندر وہ گزرے ہیں، اور ان کو جو ہے ابھی انشاءاللہ مطلب مزید بھی وہ ہمارے ساتھ اس میں کوپریٹ کر رہے ہیں۔ لیکن شاہ صاحب ڈی ٹی پی نے تقریباً پورے پاکستان میں اپنی تنظیمیں قائم کر دی، ان کے سربراہوں کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ دوسری طرف ابھی ریسنٹلی امیر مقام پہ حملہ ہوا، یوب کی کارروائی آپ کے سامنے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ کوئی نہ کوئی کارروائی نہ ہو۔ ان کے پروپیگنڈے اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس میں بھی بڑی شدت آ گئی ہے اور بڑے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے وہ اپنا پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ جو کہہ رہے ہیں، مثلاً جدید ٹیکنالوجی کا ابھی تک تو حال یہ ہے کہ آپ کے پشاور میں، لاہور میں تو سیف سٹی ہے، پشاور میں سیف سٹی تک کا پروجیکٹ نہیں ہے۔ الحمدللہ دیکھیں ہم نے ابھی جو ریسنٹلی حیات آباد ریجن میں 200 کیمرے ہم نے انسٹال کیے ہیں وہاں پہ۔ سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے ہم اس کو بھی جو ہے ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو آپ کی بات بالکل درست ہے۔ 120 کیمرے ہم نے صرف ریڈ زون کے اندر ابھی لگائے ہیں ریسنٹلی، 120 کیمرہ جو صرف ریڈ زون، تو آپ کو دکھائے بھی تو جو 6 راستے ہیں اور ریڈ زون کو وہاں پہ کرتے ہیں، 120 کیمراز وہاں پہ ہم نے حساس مقامات میں جو ہے لگائے ہیں، اور 250 اور ہم ابھی لگا رہے ہیں۔ یہ آلریڈی لگ گئے اور یہ 250 ابھی اور ہمارے لگنے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہماری جو چیک پوسٹیں ہیں 46 ابھی، یعنی صرف ان دنوں میں یہ پچھلے مہینے میں 46 پوسٹیں ہم نے ڈیفرنٹ جو ہے سائٹس کے اوپر ہم نے وہ لگانا شروع کر دی ہیں۔ سی ٹی ڈی جو ہے نا سر، دیکھیں نا اس کی لمیٹیشنز بھی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی ہمارے وہاں پہ جو کلدیپ سنگھ اور وہ سکھ برادری کے ہمارے 2 مارے گئے تھے، ان کے انہوں نے پکڑ لی ہیں۔ ابھی آپ کو پتہ لگ جائے گا ایک آدھ دن میں ملزم پکڑے گئے ہیں، ملزم پکڑے گئے ہیں، بالکل سی ٹی ڈی نے پکڑے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جو ہمارے ڈی ایس پی صاحب کو شہید کیا تھا، ان کے بھی لوگ پکڑے گئے ہیں، لیکن آپ کو آہستہ آہستہ ان کو مطلب یعنی انویسٹیگیشن وغیرہ کہ اس پہ وہ نہ ہو، لیکن پکڑے گئے ہیں لوگ۔ تو لوگ ہم پکڑ رہے ہیں، لوگوں کو ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، سی ٹی ڈی اپنی مکمل طور پہ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے۔ تو یہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں۔ یہ شاہ صاحب یہ کاغذوں پہ تو ہر حکومت کے وزیر ہمیں اس طرح کی چیزیں بتا دیتے ہیں، لیکن دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے لوگ جو کہ ٹیررسٹ نہیں تھے، کام انہوں نے جیسا بھی کیا ہے وہ زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے، لیکن جو حکومت 9 مئی کے سب سے زیادہ وانٹڈ لوگ آپ کے صوبے میں ہیں اور سب سے کم گرفتاریاں وہاں پہ ہوئی ہیں، تو جو حکومت پولیٹیکل لیڈرز کو ان کو گرفتار نہیں کر سکتی، وہ ٹیررسٹ کو کیسے گرفتار کر سکے گی؟ ہم فرنٹ لائن پہ ہیں، ہم بہت سیریسلی اس چیز کو لیتے ہیں اور بڑا ہی سیریسلی ہم چیزیں اس کو مینیج کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ جس طریقے سے ہم آن ڈیلی بیسس اس کی پریزنٹیشنز ہوتی ہیں، آن ڈیلی بیسس جو ہے ہمارے آئی جی صاحب اور ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو فوکس کر رہا ہے اور ہم آگے اس کو چیزوں کو لے جا رہے ہیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی ان لیڈر صاحبان کی، تو وہ مختلف جگہوں پہ اب چھپے ہوئے ہیں۔ تو میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے قوم کے بچوں کو گمراہ کر کے، تباہ کر کے، ایک پوری جنریشن کو نہیں، وہ تقریر تو ہم سن رہے ہیں، لیکن آپ کی حکومت ابھی تک ان کو اریسٹ کرنے میں کیوں کامیاب نہیں ہو سکی؟ اچھا، دوسرا، جب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ گھروں پہ نہیں ہیں، تو پھر ان کے گھروں پہ بار بار چھاپے کیوں مارے جا رہے ہیں اور چار دیواری کے تقدس کو کیوں پامال کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں نا، وہ جو لوگ نامزد ہیں گھروں پہ، اب وہاں پہ جا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ گھروں کے اندر گھستے ہیں۔ اب فار ایگزامپل ان کے حجروں میں جا کے ان کو ڈھونڈنا، ان کو تلاش کرنا، یہ پولیس کا کام ہے۔ اور اگر اتنی زیادہ ان کو فکر ہے تو مہربانی کر کے، اب دیکھیں نا، بہذب معاشرے کا جو شہری ہوتا ہے، لا ابائڈنگ جو سٹیزن ہوتا ہے، اگر اس کے خلاف پرچہ کٹ جاتا ہے، وہ پولیس تھانے چلا جاتا ہے۔ اگر شریف آدمی ہو تو وہ چلا جاتا ہے کہ یار میں شریف آدمی ہوں، میں بے گناہ ہوں، میرے خلاف آپ نے پرچہ کاٹے کہ کیا مسئلہ ہے؟ تو کیوں نوبت آئے گی کہ اس کے حجرے تک جاتے؟ گھروں میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم کسی کو اجازت دیں کہ کسی کے لیڈیز کے پورشن میں یا اس طریقے سے، نہ یہ ابھی تک کوئی حرکت ایسی ہوئی ہے اور نہ ہماری کرنے کی کوئی یعنی اس طرح کا سوچ ہے۔ اچھا، یہ ضلع کرم میں جو ہوا، جی سر، یہ آگ بڑی مشکل سے بجھائی گئی تھی اور ہے زمین کا تنازعہ،
بدقسمتی سے اس کو کچھ لوگ بہت جلدی فرقہ وارانہ رنگ بھی دے دیتے ہیں. تو اتنے عرصے سے یہ تنازع جاری تھا، تو آپ کی حکومت تماشا کیوں دیکھ رہی تھی؟ سر اس میں 5-6 جرگے ہوئے ہیں، ہماری حکومت کے دوران ہوئے ہیں، گورنر صاحب کے ساتھ ہوئے ہیں، چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ہوئے ہیں، پھر کمشنر صاحب کے ساتھ ہوئے ہیں. یہ پچھلے مہینے ڈیڑھ سے پھر چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو گئی. یہ مسئلہ سب پری پارٹیشن ہے، یہ مطلب یعنی کم از کم 100 سال پرانے مسائل ہیں. اور وہاں پہ یہ 8 جو ہے نا وہ جگہ ہیں، خواجہ خیل ہے، تندوسما ہے، بشخیل ہے، یہ جو ہے اپنا مقابل کنج ہے، بوشیر ہے، اور گیدو پیور ہے. یہ 8 جگہ ہیں جہاں کا یہ مسئلہ ہے ٹوٹل. بیسکلی یہ لینڈ ڈسپیوٹ ہے. اب لوگ دیکھیں نا، یہ سوشل یہ جو میڈیا کے اوپر وہ تو چاہتے ہیں کہ استحکام خراب ہو، ملک کی تباہی ہو، ملک کا امیج خراب ہو. اب انٹرنل میں آپ کو بتاؤں، اس میں کوئی سیکٹیرین کسی قسم کا جو ہے کوئی اینگل نہیں ہے. نہیں، مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ زمین کا تنازع ہے. ہاں، لیکن ایک آپ نے دیکھا کہ پھر وہ 3-4 روزہ لڑائی میں جو بھاری ہتھیار استعمال ہوئے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ افغانستان سے کس قدر بھاری ہتھیار یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور وہ یہاں مارکیٹ میں دستیاب ہیں. تو ایک تو یہ کہ اس کو حکومت کیوں نہیں روک سکی، اور دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ خونریزی سے قبل حکومت نے حرکت کیوں نہیں کی، اور پھر 3-4 دن تک یہ لڑائی تو وسیع کیوں ہو گئی؟ حکومت کیا کر رہی تھی؟ سر یہ اصل میں ہوا یہ کہ یہ جو ہے نا ان کے یہ وہاں پہ مورچے بنے ہوئے ہیں، باقاعدہ پراپر مورچے بنے ہوئے تھے. اور یہ جس طرح 8 جگہوں کو میں نے آئیڈینٹیفائی کیا، ہر ایک کی اپنی مثالیں پوزیشنز تھیں. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو ایڈوانس ویپنز تھے اور جو سب کچھ تھا، تو وہاں پہ پھر آرمی نے وہاں پہ جا کے اور بڑا ہی طریقے سے یعنی کوئی الحمدللہ ہماری جب انفورسمنٹس گئی ہیں، سب کچھ گیا، کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئی ہے. اس کے بعد یہ جو 7 کیجویلٹیز ڈیتھس ہوئی ہیں، یہ آپس میں ان کے شروع میں وہ پہلے دن اور دوسرے دن، اور تقریباً کوئی 30-35 لوگ جو ہے انجرڈ ہوئے تھے. لیکن آپس میں فائٹنگ میں جب ہماری آرمی موونگ ہوئی نا، تو انہوں نے بڑے طریقے سے گریجولی مورچوں کو جو ہے وہ آکوپائی کیا، پراپر مورچے بنے ہوئے تھے. اور الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر نہیں، ہے. لیکن آرمی تو وقتی طور پر حالات کو کنٹرول کر لے گی، FC وقتی طور پر. اس مسئلے کا کوئی دائمی حل تو آپ کو نکالنا چاہیے نا. بالکل، ہم بالکل اس پہ دو رائے نہیں رکھتے ہیں. اور CM صاحب سے اس دن ہماری بڑی اس پہ ڈیٹیل بات ہوئی تھی کہ ہم کوشش کریں کہ ان ساروں کو بٹھا کے کسی طریقے سے اور یہ اس کا حل کریں. ہم نے کل جو ہے شام کو رات کو ایگریمنٹ الحمدللہ ان 8 جتنے بھی یہ ٹرائبز آپ کو میں نے ذکر کیا، تقریباً کوئی 70-80 ان کے قائدین جو تھے، ہر ایک نے اپنے اپنے اس کے جو اب ان کا معاہدہ ہو گیا الحمدللہ. اور 1 سال کے لیے جو ہے سیز فائر تیگا ہم اس کو کہتے ہیں، 1 سال کے لیے جو ہے وہ کوئی سیز فائر ہے مکمل طور پہ. کوئی روڈ بلاک نہیں ہوگا، کوئی آمد و رفت میں کوئی مداخلت یہ نہیں کریں گے، سارے 8 کے 8. اور تیسری بات یہ ہے کہ جس نے اس کی وائلیشن کی، تو جن لوگوں نے سائن کیے ہیں، تو وہ اپنے بندوں کو اکاؤنٹیبل کرائیں گے گورنمنٹ آف پاکستان کو اور KPGO کو. تو یہ ایک ایگریمنٹ ہمارا سال کا ہو گیا ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی پرماننٹ یہ شاملات ایریاز ہے یہ سارے، اور اس کا کوئی مستقل حل اس کا نکالیں اور رکھیں، اور ہم ان کو لوگوں کو انفلوئنس کریں، اور کوئی اس میں سیکٹیرین یا ایسی کوئی بات نہیں. بہت شکریہ میاں فیروز جمال شاہ صاحب. آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.